बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम माओ और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना अगला सबक पढ़ेंगे आयत नंबर 209, 210 और हो सके तो 211 भी। कल मैंने 208 और 209 पढ़ी थी, तिलावत हमने की थी और तर्जुमे के साथ, तो मैंने 108 और 109 कहा था, तो माज़रत चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अब आज 210 शुरू करते हैं। और पहले मैं आपसे कहूँ बेल को क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिलती रहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन पस अगर, पस इन अगर, ज़लल तुम कोई बचलने लगे, तुम में कोई बचलने लगे या गुमराह होने लगे, मिम बाद इसके, मा जाअतकुमुल बय्यिनात, बाद इसके कि आए उसके तुम्हारे पास खुली निशानियाँ, यानी बाद इसके, मिम बाद इसके, मा जो, जाअतहुम आए, कुम तुम्हारे पास, अलबय्यिनात खुली निशानियाँ, फ़अलमू पस जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अज़ीज़ुन हकीम ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अज़ीज़ुन ज़बरदस्त, हकीम हिकमत वाला है। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि जो यानी जो हमने कल आयतें पढ़ी थी, आयत पढ़ी थी, उसके साथ मुंसलिक है कि जो शैतान के कदमों पर चले, इस्लाम में दाखिल होकर भी पूरे के पूरे नहीं दाखिल होते, यानी वो फिर भी बिदअतें करते हैं या अपनी पिछली जो उनका मज़हब था उसको भी साथ साथ चलाएं और इस्लाम को भी कबूल करें और साथ साथ वो भी करें, तो अल्लाह ताला कहता है ये शैतान के कदमों पर चलना है, ये शैतान वसवसे देता है और शैतान के कदमों पर नक्श कदम पर चलना है और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। लेकिन ये सब कुछ अल्लाह ने बता भी दिया। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि मैंने खुला तफसील से आपको सब कुछ बताया है। इसके बाद भी जब आपको सारा कुछ मैंने बता दिया, भेज दिया वही करके पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर, और आप लोगों को पता भी चल गया, रोशन निशानियाँ तुमको मिल गई, यानी ये कुरान मजीद, इसमें अल्लाह ताला ने अपने अहकामात भेजे, इसके बावजूद भी अगर कोई बचलने लगे, इस राह से गुमराह होने लगे, बहकने लगे और वही हरकतें करने लगे जो कि उनको इल्म नहीं था और उससे पहले करते थे, तो अब तो मैंने ये निशानियाँ भेजी है, उसके बाद भी आप लोग अगर रास्ते से बहक जाएं तो अल्लाह जान लो कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है, वो सब कुछ कर सकता है, सब चीज़ों हर एक काम पर कादिर है, लेकिन उसने थोड़ी सी ढील दे रखी है कि हो सकता है तुम लोग जान लो, हो सकता है तुम लोग संभल जाओ। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई नहीं संभलता और कोई तो पता ही नहीं होता, वो तो दुनियावी कामों में ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि नाम तो मुसलमान है लेकिन ये कुरान मजीद तो वो पढ़ते नहीं, कुरान मजीद पढ़ते भी हैं लेकिन उनका कुछ पता नहीं कि क्या वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़ुबान तो ये अरबी में है और अरबी की समझ आती नहीं है और तर्जुमे से कोई पढ़ता नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि तर्जुमे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कोई बहाना नहीं सुनेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। वो अल्लाह ताला कहेगा कि मैंने कुरान मजीद भेजा था, उसमें मैंने सारे अहकामात भेजे थे, उसके बावजूद अगर आप लोग
کہو کہ ہمیں نہیں معلوم تھا تو پھر فائدہ کیا؟ پھر میں نے جو پیغمبر بھیجا تھا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ قرآن مجید اتاری تھی ان پر، تو پھر انہوں نے سب کو سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آگے اپنے تبع تابعین اور سب صالحین سب نے آگے بڑھا کے سب کو، اب تو ترجمے کے ساتھ اتنی آسانی ہے، قرآن مجید ہر جگہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ترجمے بھی ہیں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، ہر زبان میں۔ تو اس کے باوجود بھی اگر وہ کوئی ترجمے سے نہ پڑھے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سب کچھ موجود تھا آپ کے آگے، لیکن آپ یہ کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ آپ لوگ 10-15 منٹ بھی نکال کے پڑھیں تو کچھ تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ دوسروں کی باتوں کو ادھر کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، مسلک الگ الگ ہے، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ نہ کرو۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ کے اور آپ لوگ اللہ کے سیدھے راستے پر جو اللہ کہہ رہا ہے تو وہ کچھ کرے۔ اس میں تو صاف صاف قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ ایسے نہ کرو اور ایسے کرو، اللہ کا کیا حکم ہے، کس طرح چلنا چاہیے، تو اس کے مطابق چلیں۔ خود بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے، اور یہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھ کے تو سارے مسائل، دنیا کے سارے مسائل کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے، اور پھر کچھ باتیں اگر آپ کے مسائل کے مطابق ایسی ہو کہ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات نہیں صحیح، آپ کی دل کی آواز کہے گی، دل کی آواز سے یہ نکلے گا کہ یہ بات جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری روشن نشانیاں آپ لوگوں تک پہنچے اور پھر بھی تم بہکنے لگو، بچلنے لگو، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جان لو میں زبردست حکمت والا ہوں۔ میں نے اگر ڈیل دی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ ہم سیدھے راستے پر ہے، ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، یہ اللہ نے ڈیل بھی دی ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں حل ینظرون، کیا وہ اس انتظار میں ہیں، حل کیا ینظرون وہ اس انتظار میں ہے، الا مگر ان یہ کہ یأتیہم اللہ آئے ان پر، اللہ کی طرف سے آئے ان پر، اللہ فی میں ظلل بادل، من الغمام سائبانوں میں سے، سائبان بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور فیصلہ ہو جائے امر کام کا، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور لوٹنا ہے، امور کاموں نے، سارے کاموں نے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے سارے کاموں نے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جب نہیں مانتے تو کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ آئے ان پر خود اللہ بادلوں میں سے، بادلوں کے سایوں میں سے، اور ملائکہ فرشتے، اور فیصلہ ہو جائے اس کام کا، اور اللہ ہی کی طرف سارے کاموں نے لوٹنا ہے، یعنی سارے کام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی نے کرنے ہیں۔ تو وہ قیامت بھی جو اللہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، تو کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ لے آئے، وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ قیامت آ جائے ان پر، جس طرح کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں اور سیدھے نہیں ہو رہے، سیدھے راستے کو نہیں اپنا رہے، تو لے آئے قیامت، اللہ خود آ جائے اور فرشتے آ جائے اور سارا کام کا فیصلہ ہو جائے، سارے کاموں کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں اور خبردار بھی کر رہے ہیں، اور
وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں کرو، اور ڈرا بھی رہے ہیں کہ تم بہت سخت سزا ہوگی تمہارے لیے اگر تم جو ہے گمراہ ہوگے اور اللہ کے سیدھے راستے پر نہیں چلو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو یہ تمہارے لیے بہت 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 بڑی سخت سزا تمہارے لیے تیار ہے دوزخ میں، دوزخ کی صورت میں، جہنم کی صورت میں۔ اور جو لوگ تو مسلمان ہو جائے اور منافقت کرے تو ان کا تو پھر سب سے نچلا درجہ ہے، اور کوئی مسلمان ہو جائے اور پھر مرتد ہو جائے تو وہ تو ان کا تو ادھر بھی قتل اور آخرت میں بھی دوزخ۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے، اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے۔ اس قرآن مجید کا ترجمہ اللہ ہم سے مکمل کروائے، اور اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیں، اور اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، کل مومن مسلمانوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور قبر کی سختی آسان فرمائے، اور ہماری ساری تکلیفیں پریشانیاں ختم کر دے۔ یا اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، یا اللہ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کہاں جائیں گے، یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے، تو سب کچھ پر قادر ہے۔ یا پروردگار ہماری دعا قبول فرما، ہماری آل اولاد کو بھی نیکی کے راستے پر چلا اور کامیاب کر دے، جس فیلڈ میں ہے اللہ ان کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔